अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नदीम बाबर और हफीज़ शेख, टेक्नोक्रेट्स अनइलेक्टेड, तजर्बा ठीक नहीं रहा। तब्दीली सरकार की काबीना में फिर से तब्दीली होने लगी। वज़ीर आज़म कहते थे ऐसी टीम लाएंगे जैसी पहले कभी नहीं आई। उन्होंने तो नंबर भी बताया था कि 200 लोगों की टीम है। अब हुकूमत का दौरानिया 3 साल के लगभग हो चुका, लेकिन मुईशत में तीसरा खिलाड़ी इन हो गया। पहले असद उमर थे, दूसरा एडिशन हफीज़ शेख और अब हम्माद अज़हर आ गए। साथ में नदीम बाबर भी गए। उनका ताल्लुक़ पेट्रोलियम मसनूआत और गैस के मामलात से था। लेकिन बड़ा मसला यह है कि हुकूमती अरकान के मौक़िफ़ भी अपने अपने हैं। कुछ हफीज़ शेख की बरतरफ़ी का ज़िम्मेदार महंगाई करार देते हैं, जबकि कुछ के मुताबिक हाई कोर्ट का फ़ैसला बरतरफ़ी की वजह बना। बकौल शायर, फ़ज़ा नहीं है अभी खुल के बात करने की, बदल रहे हैं ज़माना को हम इशारों से। लेकिन जो बड़ी काबिल गौर बात है वो ये है कि 200 अफराद की टीम में भी कोई कमी ज़्यादती होगी। यही 200 अफराद या यही 200 अफराद एक कलमदान छोड़कर दूसरा संभालते रहेंगे, या किसी एक की जगह कोई दूसरा वज़ीर ही जिम्मेदारियां संभालेगा। वैसे अहम तो ये भी है कि हालिया सरकार में चाहे वज़ीर बदले या कोई नया दावा आए, मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त महंगाई का इजाफा है। जाने ऐसा क्यों है और कब तक होगा। मुझे भी आज फिर शिबली फराज की तरह फैज़ ही याद आ रहे हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अभी चरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूं। बड़ी हमजह शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेसमैन है, इसके साथ साथ एंकर पर्सन है और सहाफ़त के हवाले से भी जाने पहचाने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार जनाब मलिक तारिक आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं जानता हूँ कि बड़ी मसरूफियत है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, वो है जी देर पाम के लिए तनाज़ात का हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का ये कहना है और वज़ीर आज़म का ये वो ख़त है जो ख़त मोदी की जानिब से आया था, उसका जवाब दिया है वज़ीर आज़म ने। तो कैसे देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं और मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है, और ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से जेस्चर दिया गया, कैसे देख रहे हैं? सर, पहले तो मैंने उस दिन भी, जैसे राना साहब को पता है कि मैंने ये बात बड़े वाज़ा लफ्ज़ों में कही थी कि बड़ी खुशाइन बात है ये कि उन्होंने ये दोबारा हमें बार बार, चलो हम लोग हमेशा जो है ना टेबल टॉक की बात करते रहे, हमने हमेशा जो है ना कश्मीर की बात की। हमारी आर्मी के जो चंद अफसरान थे, जो पहले थे, राइट नाउ जो अभी हैं, इन्होंने हमेशा यही बात की कि यार इस खत्ते में जो है ना अमन आना चाहिए, और अमन लाने के लिए जो है ना कश्मीर के इशू पे जो है ना बात करनी चाहिए। और बात की भी हम लोगों ने हमेशा टेबल टॉक के लिए फर्स्ट जो है ना पाकिस्तान ने ही पहल की, लेकिन इंडिया हमेशा जो है ना आएँ बाएँ शाएँ करता रहा, ठीक है ना। और देख लें आप कि कितनी जाने, कितने सालों से जो है ना कितनी जाने जो है ना चली गई, हमारे कितने शहीद जो है ना आर्मी वाले शहीद हुए। सेम इसी तरह वहाँ पे भी ऐसा ही है। और मैं जो है ना, मैं बेसिकली जो है ना, देखें हम मुस्लिम हैं, ठीक है ना, कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो हमारा खून है, ठीक है ना। हमें ये बहुत पहले जो है ना ये स्टेप उठा के, जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उनमें भी अगर इस पे थोड़ा सा फोकस किया जाता ना, जिस तरह से ये गवर्नमेंट कर रही है, जो आर्मी ने, देखें आज जो है ना मोदी क्यों थोड़ी सी लचक खा रहा है, ये सारा क्रेडिट हमारी आर्मी को जाता है। और खान साहब में भी थोड़ा सा जो है ना स्टैंड लिया, इस वजह से देखें आज के जो है ना इंडिया
جو کتنے سالوں سے کبھی اس نے مذاکرات کی بات اس طرح سے نہیں کی تھی، آج وہ بھی ٹیبل ٹاک پہ جو ہے نا آیا ہوا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے. کیوں کہ انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو ہے نا اب اس کے اندر کے حالات بڑے جو ہے نا کشیدہ ہو گئے ہیں. صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جو ہے نا انڈیا میں اس وقت پنجاب میں، بلکہ میں اس کی بھی ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ظالمانہ قوانین وہاں پہ بنائے گئے ہیں کسانوں کے حوالے سے. سکھ برادری بڑی ناراض ہے. بھارتی کسان سراپا احتجاج ہے. ہریانہ اور پنجاب مکمل بند ہے اور اعلان کر دیے ہیں انہوں نے جنگ کے. جی اب دیکھیں نا، اب اس کو لگ رہا ہے مودی کو کہ انڈیا جو ہے نا اس کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ جاتا جا رہا ہے، کیونکہ آج پنجاب میں، ہریانہ میں، پھر اس کے بعد کشمیر میں، اسی طرح گجرات میں، اسی طرح سیم دیئر شری لنکا کے ساتھ ایک تامل ناڈو ان کا علاقہ ہے، تامل ناڈو شری لنکا ان کا بارڈر، وہاں پہ بھی جو ہے ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہوئی ہیں. تو کہنے کا کہ مطلب اس وقت جو ہے نا انڈیا کو لگ رہا ہے کہ جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ان کی بھی بچت اسی میں ہے کہ وہ بچت ہے، اور دوسرا کہیں نہ کہیں وہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید ہماری آرمی یا ہماری ایجنسیز جو ہے نا اس میں کہیں انوالو ہیں. اور دیکھیں ہماری ایجنسیز اور ہماری آرمی صرف اور صرف جو ہے نا اس خطے میں امن چاہتی ہے. جس طرح سے دیکھ لیں مشرف دور میں، آپ دیکھ لیں جنرل مشرف نے کتنے اچھے اچھے جو ہے نا ان کو آفرز کی، لیکن انہوں نے انڈیا والوں نے اویل نہیں کی. لیکن آج انڈیا مجبور ہو گیا ہے. کیوں کہ پھٹ رہے انڈیا اندر سے. مجھے ملک صاحب ایک بات جاننی ہے مجھے آپ سے کہ پاکستان نے واقعی ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی بات کی، ہم نے امن کی بات کی، ایسے ہی جیسچر دیے. وزیر اعظم نے جب وزیر اعظم بنے، منتخب ہوئے، اس وقت بھی یہی بات انہوں نے کی، اور پاک آرمی کی جانب سے بھی بار بار یہی کہا جاتا ہے. لیکن ایک جملہ بڑا کامن بولا جاتا ہے. پچھلے دنوں یہ یوم پاکستان پہ تقریر کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ہماری امن کی کوشش کو نہ کمزوری نہ سمجھا جائے. لیکن بھارت واقعی پتہ نہیں کمزوری سمجھتا ہے یا خوف ہے، ڈر ہے، کون سی چیز ہے جس کے بیس پہ بھارت مانتا بھی نہیں اور ہر درمی پر اٹا ہوا ہے، یعنی وہ ہٹ درمی ہی کرتا ہے؟ سر ہٹ درمی اب جو اس وقت جو حالات اندرونی چل رہے ہیں نا انڈیا کے، اس کے ہٹ درمی جو ہے نا اس وقت ختم ہو چکی ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. میں اندر کی آپ کو بات بتاتا ہوں، اس وقت انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے، اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اس وقت کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور وہ اپنی بھی جو ہے نا گورنمنٹ بچائے اور کشمیر کو بھی بچائے. کیونکہ کشمیر کے اندر بھی جو ہے نا کچھ ایسی جو ہے نا طاقتیں، آپ دیکھ لیں ہماری طرف سے یا انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہاں سے جو ہے نا ایسی طاقتیں وہاں پہ انٹر ہو گئی ہیں کہ جو اس وقت چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا مثبت رزلٹ جو ہے نا آنا چاہیے، اور آنے والا ہے. اس لیے جو ہے نا آنے والا ہے. لگتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بھارت یا مودی سرکار ہی بھارت کی کمزوری کا باعث بن رہی ہے. سر دیکھیں مودی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا جو ہے نا انڈیا کا. مجھے اتنا سخت لفظ کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہ دیکھیں 5 سال پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ جو ہے نا پنجاب والے جو ہے نا اٹھ کے جو ہے نا سٹرائک کر رہے ہیں؟ بالکل، اور دلی میں احتجاج ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے دلی جو دارالحکومت ہے وہاں کے حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ کرفیو لگانے کی نوبت آ گئی ہے وہاں پہ. ایسے ہی ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 دنوں کے اندر جو ہے نا ان کی جو اندر کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 2-3 دن میں وہ کرفیو لگا دیں. اٹس مین کہ جو ہے نا وہاں کے حالات، انڈیا کے اپنے اندر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ مودی، اور اس کا سارا کریڈٹ گوز ٹو مودی. کیونکہ جب سے مودی آیا اس نے جو ہے نا ہمارے جس طرح سے پچھلے لیڈران تھے، جس طرح ہمارے ملک کے لیڈران نے پاکستان کا بیڑا غرق کیے، سیم دیر ایسا ہی جو ہے نا مودی نے وہاں کر کے رکھ دی ہے. تو اس لیے ابھی مودی کو بھی لگ رہا ہے کہ جو ہے نا اگر ہم نے بیٹھ کے مذاکرات نہ کیے تو ہمارے جو ہے نا اب کوئی بہتری کی صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ کہہ سکتے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جو بہت سالوں سے، دیکھیں اب ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور رستہ ہے. کشمیر ہے، نہیں ہم نے تو ہمیشہ کہا بھی یہ ہے، کہ یہ سر ہماری دیکھیں نا کتنے لوگ، ہماری شہادتیں کتنی ہوئی قربانیاں دی. بالکل، ہمارے جتنے فوجی بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارا خون ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے قربانیاں دی ہیں نا، فوجی ہم ہیں. ہماری آرمی نے کتنی قربانیاں دی، اور کتنی دفعہ ان کو کہا گیا کہ یار بیٹھ کے اس پہ ٹیبل ٹاک پہ آؤ، ٹیبل ٹاک پہ آؤ. اور اب آ کے جو ہے نا مودی کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے اور وہ ٹیبل ٹاک پہ آ گیا. مجھے یہ بتائیں، کشمیریوں نے بڑا ظلم سہا ہے، تاریخ ہے، لمبی داستان ہے، اور یعنی ایسے ایسے مظالم، ظلم، جبر اور یہ تاریخ رقم کی گئی ہے. لیکن کوئی ایسی امید نظر آتی ہے کہ وہ کشمیری بھائی جو ہیں جنہوں نے اتنا ظلم سہا ہے، پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، بینائی محروم کر دی گئی، نسل کشی جاری ہے، کہ وہاں پہ بھی کوئی امن آئے. اور وہی یعنی ان تنازعات کا حل ہی ضروری ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اگر دیر پا ہم چاہیے بہتری کشمیر کے حوالے سے. سر رانا صاحب دیکھیں پچھلے کتنے سالوں سے کتنے بھائی ہمارے وہاں شہید ہوئے. بالکل ٹھیک ہے نا، آج آ کے ہمیں لگ رہا ہے
کہ جو سٹیپ ہماری اس گورنمنٹ نے اٹھائے یا آرمی چیف نے جو ہے نا مل کے اٹھائے ان کے ساتھ، ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ابھی کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے نا نکلنے والا ہے، اور جو ہمارے بھائی جو ہے نا جو شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیاں رائے گاہیں نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے ان قریب کہ کشمیر بنے گا پاکستان، جو ہمارا نعرہ تھا اس پہ انشاءاللہ العظیم امپلیمنٹ ہوگا، اور کشمیر ہمارا جو ہے نا دوبارہ سے پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ جی میں آگے بڑھتا ہوں، تھوڑی بات کرتے ہیں کورونا کے حوالے سے۔ بڑی مہلک وبا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے ملک صاحب، 100 افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں، یعنی یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ اخبارات کی بھی لیڈنگ سٹوری ہے کہ یہ تشویشناک ہے، اور 4083 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے شہر لاہور، راولپنڈی، ملتان، پشاور سمیت 26 اضلاع ہائی رسک قرار دیے گئے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال؟ سر دیکھیں، لوگ کرونا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ میں پچھلے دنوں یورپ کا میرا چکر لگا تو وہاں پہ میں نے دیکھا بڑی سٹرکنس تھی، اور کرونا جو ہے نا پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے ویکسینیشن آ گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہی اس چیز کو جو ہے نا ویکسینیشن لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے۔ لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں، ہماری جو عوام ہے نا، ایک تو مہنگائی میں اتنی بری طرح سے پس گئی ہے کہ وہ کرونا، وہ کہتی ہے ہم ویسے ہی مر رہے ہیں، تو کرونا سے مرنا تو ہے ہی ہے۔ ہم نے مسلمان ہے نا، ہم لوگوں میں ایک وہ بھی تو ہے نا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں یار، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ہمارے صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسی وبائیں آئی ہیں، اور ان پہ جو ہے نا ہم لوگوں کو دیکھیں، ہم لوگوں کو اس کا جو ہے نا احتیاط تھوڑی سی کرنی پڑے گی، تھوڑی نہیں بلکہ اس وقت تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم احتیاط بالکل نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ یار، ماسک لگانے میں کون سا، آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں نہیں لوگ اس کو احتیاط کیوں نہیں کر رہے؟ یقین کیوں نہیں بن رہا؟ سر نہیں، ایکچولی پتہ ہے کیا چکر ہے سر، سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت پاکستان میں وہ مہنگائی کا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ، اب بھائی ایک بندہ ہے اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، اب ایک بندہ کمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر مزدوری پہ نہیں جائے گا، کام پہ نہیں نکلے گا تو کس طرح سے سروائیو کرے گا وہ؟ تو لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے مرنا تو ویسے بھی ہے، تو ہم کیوں نہ نکل کے کوئی روزگار جو ہے نا تلاش کریں۔ اس چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں سارا دن بھٹکتے رہتے ہیں، تو وہاں سے کہیں نہ کہیں سے وہ کورونا کو اپنے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے یار، ماسک 10 روپے کا ماسک ہے، ماسک لگائیں، لوگوں سے میل جول میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں نا، سماجی دوری ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں پوری دنیا میں، کیا آپ کا کیا خیال ہے انڈسٹری بند ہوگی ہے یا پوری دنیا میں لوگوں نے کام کاروبار دھندے چھوڑ دیے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ لوگ آج بھی ویسی انڈسٹری چل رہی، ویسے لوگوں کا میل جول ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری عوام ایسی ہے ایکچولی، اس کو اس وقت سینس ہی نہیں رہی، مہنگائی نے اس کی جو ہے نا سینس ہی ختم کر دی ہے کہ وہ احتیاط کہاں سے کرے۔ اور اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ آپ کو روزگار تو کمانا ہے، وہ جو گھر بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو پالنا ہے آپ کو۔ لیکن مزید اگر آگے بڑھتے ہیں تو سرکار کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس اجلاس میں جو باتیں کہی جاتی ہیں کتنی وہ پوری ہونے کے چانسز ہیں، اور مزید کوئی فیصلے؟ خان صاحب ماشاءاللہ جو ہے نا ہر ہفتے 10 دن میں مہینے میں جو ہے نا میٹنگز ارینج کرتے ہیں، اور میٹنگز ہوتی ہیں، بڑی مصروفیت ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں تو مجھے تو آؤٹ پٹ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ میٹنگز کرنا، بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، ان پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، کابینہ ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، پروٹوکول ہے، ان کی ٹیمیں ہیں، یہ سب کچھ وزیر اعظم خود تو نہیں نا جا کے کچھ بھی کریں گے، انہوں نے ڈکٹیٹ ہی کرنا ہے اور ساری چیزوں پہ نظر ہی رکھنی ہے۔ سر دیکھیں، وہ باقی کابینہ کیا کر رہی ہے؟ سر باقی کابینہ کر رہی ہے نا، شام کو آپ کوثار مارکیٹ جائیں، بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کافیز پیتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، برنچ کرتے ہیں، وہ صرف باتوں کی حد تک جو ہے نا وہ لوگ کرنے والے ہیں۔ خان صاحب کی جو ٹیم تھی، وہ خان صاحب نے ٹیم، بہت اچھے کیپٹن تھے خان صاحب، لیکن خان صاحب نے ٹیم جو ہے نا چننے میں اس وقت بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یعنی یہ سیاسی ٹیم جو ہے، جی سر، سیاسی ٹیم دیکھیں سر، پاکستان میں تب تک ریولوشن نہیں آ سکتا، تب تک چینج نہیں آ سکتا جب تک آپ پاکستان کے اندر کے لوگوں کو پرموٹ نہیں کریں گے، اوپر نہیں لے کے آئیں گے۔ اب خان صاحب کی جو ٹیم ہے، خان صاحب کی ساری ٹیم کوئی امریکہ سے آئی ہوئی ہے، کوئی UK سے آئی ہوئی ہے، کوئی کہاں سے۔ میرے بھائی اگر خان صاحب آپ نے یہ والی ٹیم ہی بنانی تھی جو 200 بندے آپ نے کہے ہوئے تھے، تو میرے خیال میں رانا صاحب آئی تھنک کہ آپ بڑے اچھے جو ہے نا کریکٹر تھے، ٹھیک ہے نا، اور آپ بڑے اچھے، نہیں سنیں نا، آپ ان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے۔ دیکھیں نا، اگر انہوں نے کرکٹ کی ٹیم بنانی تو آپ جیسے لوگوں کو بھی جو ہے نا اپرچونٹی مل سکتی تھی، لیکن خان صاحب نے کیا کیا، سارے وہاں سے جو ہے نا آؤٹ آف کنٹری سے بیٹسمین اور بالرز اور فیلڈر سارے اٹھا کے لیے آئے۔ تو خان صاحب کی جو ٹیم ہے نا، میں تو اس کو بالکل نہیں مانتا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے نہ رکھتے، کم سے کم واقعی بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، لیکن
آپ کو نہیں لگتا کہاں پہ ایسی چیز ہے، کیوں ایسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بلکہ میں ناکامی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کمزوریاں کیوں آ رہی ہیں کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سر وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ خان صاحب کی فرسٹ آف آل جو ہے نا جو بنائی ہوئی ٹیم ہے، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ ٹیم کی اور کرکٹ کی بات کرتے کرتے جو ہے نا سیاست میں بھی ٹرمینالوجی ہے، استعمال ٹھیک ہے نا. کرتے ہیں. اب دیکھیں نا جو ٹیم ہے خان صاحب کی، اب وہی سارے جو ہے نا وہ جو جن کو ٹیسٹ پلیئر تھے، وہ ٹیسٹ پلیئر جو ڈفرینٹ پارٹیز میں جو ہے نا بیٹنگ کرتے رہے، ان کو لا کے آپ نے جو ہے نا پی ٹی آئی میں بٹھا دی ہے. ٹھیک ہے نا، میں کھلا کے آج بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے میرا دل بھی دکھتا ہے کیونکہ خان صاحب نے ریولوشن کی بات کی تھی، انقلاب کی بات کی تھی. تو خان صاحب کیا آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان جیسی جو ہے نا بیٹسمین یا جو باقی آپ کے جو کرپٹ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ آ کے سینچریز ماریں گے؟ کیا وہ لوگ جو زیرو پہ آؤٹ ہونے والے لوگ تھے، کبھی ایک ٹیم کا حصہ بنے کبھی دوسری ٹیم کا حصہ بنے؟ لیکن میں یہاں پہ ایک سوال ضرور رکھنا چاہتا ہوں، ضمن سوال پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ ٹیم جیسی بھی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا تو شک نہیں ہو رہا کہ وزیر اعظم یا عمران خان کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہے؟ نہیں سر، عمران خان دیکھیں، عمران خان پازیٹیو تھاٹس رکھنے والے پرسن تھے اور وہ انہوں نے پاکستان کے لیے کرنا چاہتے تھے، کرنے کی کوشش بھی کی انہوں نے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ان کی آئی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں نا، وہ ان کو کرنے نہیں دے رہے. اچھا، کیونکہ کرپٹ مافیا یو نو ویری ویل دیٹ کہ آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جس سے جنگی ترین صاحب اور کچھ اور لوگوں پہ جو ہے نا ایلیگیشن لگے. ایلیگیشن کیا لگے؟ ان کے اوپر جو ہے نا کرپشن کے چارجز لگے اور وہ ثابت بھی ہوئی وہ چیزیں. ٹھیک ہے، اب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا، جب خان صاحب اوپر لے کے آئیں گے تو میرے خیال میں تو جو ہے نا کبھی بھی خان صاحب جو ہے نا اوپر نہیں جا سکتے، اور 5 سال کا ٹینیور بھی ایسی ضائع کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں تو کورونا کے حوالے سے کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آج انہوں نے خصوصی وہ اجلاس بھی سر کل میں دیکھ رہا تھا، طارق چیمہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بات یہاں آ جاتی، یہ لوگ جتنے بھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں صرف اور صرف اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد کے لیے کرنے والے اور مفادات کی سیاست والے لوگ ہیں. اب دیکھیں کل جس طرح سے گجرات میں طارق چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پوری فیملی، اپنی ایون فیملیز کو چھوڑے، ایون دوست کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز بھی جو کلوز ریلیٹیو ان کو بلا کے ویکسینیشن کر رہے ہیں. تو اٹس مین یار ان کی فیملی صرف جو ہے نا ان کو ویکسینیشن ہونی چاہیے. میں ایک اور خبر آپ کے سامنے ویکسینیشن کے حوالے سے رکھ دوں کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل تو جاری ہے. 50 سے 60 سال کے شہریوں کی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا. تو اب یہ آغاز کیا انہی کے لیے ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، صحت کارڈ پہ میں آ جاتا ہوں، پہلے وہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میں نے 3-4 لوگ ایسے دیکھے جو خود 8-10 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کا بزنس ہے جو وہ منتھلی جو ہے نا تقریباً 50-60 لاکھ روپے ارننگ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے صحت کا میڈیکل کارڈ بنوائے ہوئے تھے. صحت کارڈ میں ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ لوگ تو بڑے امیر ہیں. تو کہتے یار وہ چیئرمین جو یو سی کا تھا وہ ہمارا اپنا بندہ تھا، اس کو ہم نے کل ووٹ دیے تھے، ہم نے بنوائے. اب دیکھیں نا ایسے لوگوں کے جو فائنینشلی اتنے سٹرونگ ہو گئے، ان کو جب جو ہے نا آپ صحت کارڈ بنا کے دے دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ویکسینیشن کیا غریب کے لیے ہوگی؟ بھائی یہ پاکستان صرف اور صرف پیسے والوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ویکسینیشن بھی سب سے پہلے پیسے والوں کو ہوگی، اس کے بعد جو بچی کچی چیزیں ہوں گی وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے وہ ہوں گی. نہیں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کون سا چیک اینڈ بیلنس سر؟ رانا صاحب کون سے چیک اینڈ بیلنس کی بات کرتے ہیں؟ خان صاحب صبح کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب وہ کابینہ سے ملتے ہیں، جو دن کو انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، کابینہ ان کو ایسے جو ہے نا لانجوں میں ڈال دیتی ہے. خان صاحب وہ پچھلی بات بھول جاتے ہیں، نئی بات پہ نکلے ہوتے ہیں. تو خان صاحب جب خود ہی چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے، یا ان کی ٹیم جو انہیں لگائی وہ تو کرنا ہی چاہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو اپنے 5 سال کے لیے آئے ہیں خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ جیسے وہ کاف میں، پیپلز پارٹی میں، نون میں رہے ہیں، آج 5 سال خان کے ساتھ جو ہے نا پوسٹ ٹرنیور کو گزاریں گے، پیسہ کمائیں گے. کل دیکھ لیجئے کہ فواد جیسے یہ چودھری فواد جیسے لوگ، اور باقی جو یہ فردوس عاشق اعوان ہوگی اور اس طرح کے جتنے لوٹے لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے، یہ دیکھ لیجئے گا آپ کہ کل پھر پیپلز پارٹی، نون یا کاف کا حصہ بنے ہوں گے. نہیں تو پھر تو یعنی آپ نے لفظ جیسے استعمال کر لیا کہ وزیر اعظم یا خان صاحب پیسہ کمائیں گے، پیسہ تو پھر یہی کمائیں گے. سر خان صاحب نہیں پیسہ کمائیں گے، پیسہ تو یہی کما رہے ہیں اور کماتے آ رہے ہیں. چلیں میں ایک اور آپ کے سامنے ہیڈ لائن رکھتا ہوں، اور وہ بیان ہے اپوزیشن کا، یعنی شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خیرات لے کر کورونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں کورونا ویکسین بیچنے کی اجازت نہیں. تو واقعی یہ جو صورتحال یہاں پہ ہے، یہاں پہ تو باقاعدہ قیمت لگ رہی ہے. سر دیکھیں میں اس وقت جو ہے نا ماشاءاللہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک اچھی فیملی بھی ہے، بزنس مین ہیں. ہاں ان کو جو ہے نا ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں. اگر دیکھیں آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں مسلمان وہ سارے میرے امتی ہیں، اور میرے وہ جو امتی ہیں وہ سارے آپس میں بہن بھائی ہیں.
تو اس وقت ان کو کرٹیسائز اس وقت دیکھ لیں بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں حالات کرونا کے قصہ سے چل رہے ہیں, لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں, اوپر سے کرونا کا یہ جو ہے نا اتنا بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے. ملک صاحب بات تو ہے نا کہ ایک تو واقعی چلو جی ہم خیرات لے کے کر رہے ہیں اور سارے کر رہے ہیں جو حالات ہو گئے ہیں, اور ہم تو ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے, لیکن کرونا ویکسین اگر بیچنے کی بات ہو رہی ہے, فروخت کی جا رہی ہے, اور یو این کی جانب سے بھی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ نوٹس لیں گے, تو ایسی صورتحال میں تو اور زیادہ قابل رحم صورتحال سامنے آ جائے گی. سر یہاں پہ ہمارے ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ صرف اور صرف جو ہے نا اپنی ذات کے لیے آتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. یہاں غریب سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے, غریب مرتا ہے تو مرے. رہی بات بھیک کی, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے ویکسینیشن, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے ممالک ہیں جو دیکھ لیں, اب جاپان جیسے, ان کو بھی ڈیفرنٹ این جی او سے جو ہے نا ویکسینیشن جو ہے نا وہ ڈونیٹ کی جا رہی ہے. تو اگر ہم لوگ بھی, ہمیں اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے یا ہم لوگ جو ہے نا اس سے اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے. لیکن جہاں بیچنے کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے بہت ہی بڑے منسٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس بہت بڑی منسٹری ہے, میں ان کے والد سے ملا تو ان کے والد سے میں نے کہا جی آپ انکل اس طرح سے جو ہے نا آپ ماسک تو جو ہے نا وہاں سے تو این جی اوز آپ کو فری بھیج رہی ہیں, تو آپ لوگ یہاں ماسک جو ہے نا کنٹینرز آتے ہیں اور آپ گول مول کر کے ان کو بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا, اور یار اسی غریباں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کہنے کے مطلب ہے بھائی یہاں کسی کو غریب سے لینا دینا آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ جس طرح آپ نے شاہد خاقان عباسی کی بات کی ہے کہ وہ اچھے خاصے ماشاءاللہ ساؤنڈ فیملی سے تعلق ہے ان کا اور اچھا خاصا بزنس بھی ہے, ایسے بہت سارے بزنس ٹائکون ہیں, تو کوئی ایسا کوئی رحم دل نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات. بلکہ ایک دن میں ایک وہ پڑھ رہا تھا ڈیٹیل کہ بہت سارے ممالک میں ایسے بزنس ٹائکون نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا, اور یہاں پہ ویکسینیشن بھی چاہے وہ بھیک میں ملتی ہے یا ڈونیشن ملتی ہے اس کے باوجود وہ بیچنا پڑ رہی. سر دیکھیں بزنس مین کی اب بات کریں, ٹائکونز کی بات کریں, دیکھیں ہمارے ملک میں آج جس طرح سے آپ نے دیکھا یا ہم نے دیکھا آئی ایم ایف سے جو ہے نا ایک اور ہمیں جو ہے نا بالکل وہ قرضہ جو ہم لینے جا رہے ہیں یا ہمیں جو وہاں سے مل گئی فنڈنگ جو ہے نا ہمیں ملی ہے یا ایشیا بینک سے جو ہمیں ملنے جا رہی ہے. بالکل میں خان صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, خان صاحب کب تک ہم جو ہے نا اس طرح سے بھیک کا کشکول لے کے جو ہے نا ہم در بدر جو ہے نا لوگوں کے پاس جائیں گے اور اس طرح سے مانگتے رہیں گے؟ کیا ہمارے ملک میں رانا صاحب, ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, میں چند کا نام لینا نہیں چاہتا لیکن میں ایک دو ہستیوں کا نام لیتا ہوں. دیکھیں ملک ریاض صاحب کو, ملک ریاض صاحب پاکستان کے سب سے امیر ترین بندے جو ہے نا اس وقت میرے خیال میں ہیں. لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح سے جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں, وہ کتنا بڑا انویسٹر ہیں, اور اس طرح کے کچھ لوگ اور ہیں جو ہمارے ملک میں بڑے پیسے والے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے نا خان صاحب کو چاہیے اس وقت جو ہے نا لوگوں کے پاس جانے کے بجائے جو ہمارے یہاں پہ ٹائکون پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ کے بات کرے. اگر لینا ہی ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے لیں, کم سے کم یہ لوگ ہماری جو ہے نا سود کے بغیر یا ان چیزوں کے شرائط کے بغیر تو دیں گے. تو ٹھیک ہے, بلکہ لیکن جس طرح آپ نے معیشت کی بات کر دی ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خبر, آئی ایم ایف نے $50 کروڑ جاری کر دیے. رقم پاکستان کو قرض پروگرام کی تیسری قسط کے تحت ملی ہے, اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی ہے. رقم سے 300 میگا واٹ پن بجلی بنانے کا منصوبہ مکمل کیا جائے گا. یہ واقعی اچھی خاصی امداد ہو رہی ہے. تو رانا صاحب پھر وہی بات آ جاتی ہے خان صاحب کی, مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی. یہ دیکھیں پھر اپوزیشن والے جب کہتے ہیں نا کہ بھیک مانگ رہے تو پھر ہمیں جو ہے نا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے نا جب انٹرنیشنل میڈیا میں اچھلتی ہے جا کے تو جگ رسائی کس کی ہوتی ہے, امبیرسمنٹ کس کو ہوتی ہے؟ صرف خان صاحب کو نہیں ہوتی رانا صاحب, اس میں اور آپ بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنے خان صاحب شریک ہیں. اور کب تک ہم جو ہے نا بھیک کا کشکول لے کے جو ہے نا ہم در بدر لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے, آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے؟ خان صاحب میں ایک بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. میں اس وقت خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خان صاحب آپ یہ جو بھیک کا کشکول ہے اس کو آپ کک آؤٹ کریں. ہمیں نہیں چاہیے جو ہے نا, ہمیں فوراً سے کوئی چیز نہیں چاہیے. آج آپ جو ہے نا جتنی بھی امپورٹ ہے پاکستان میں وہ بند کر دیں, دیکھیں آپ کس طرح سے پاکستان کا پہیہ چلے گا. یہاں کی جو انڈسٹری ہے اس پہ آپ فوکس کریں. ہمارے ملک میں جب تک امپورٹ بند نہیں ہوگی, ڈالر باہر جانا بند نہیں ہوگا, ہمارے ملک میں جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا ترقی, ہمارا ملک نہیں اسٹیبل نہیں ہو سکتا, ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کا اگر ہے تو ہمیں خود اپنی انڈسٹری پہ فوکس کرنا ہوگا. ہم روکھی کھائیں سوکھی کھائیں کچھ بھی کریں, ہمارے اندر کی جو چیزیں ہم دال سے گزارا کر سکتی ہے غریب عوام, اگر
مٹن بیف اور چکن یہ چیزیں صرف امیروں کے کھانے والی, غریب کو تو اس ٹائم 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. بالکل. جہاں تک بات آ جاتی ہے رانا صاحب جو ہے نا اس کشکول کی, تو جب تک اس کشکول کو ہم کک آؤٹ نہیں کریں گے تب تک ہمارے ملک میں کبھی چینج نہیں آ سکتا, تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ چیز اب خان صاحب کو چاہیے, آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹھیں, پاکستان کے جو بڑے ٹائکون ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے سر جوڑ کے کہیں کہ یار ہمارے ملک کو ہم نے اسٹیبل کرنا ہے, ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرو, ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دو, ہمیں فنڈنگ کرو. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی, میں صرف ملک ریاض کی یا کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں ایون دوست میں اپنی بات کرتا ہوں, اگر خان صاحب ملک بچانے کے لیے کہیں نا, خدا کی قسم جو ہے نا میں اپنے آپ کو بھی داؤ پہ لگا سکتا ہوں. اور یہ تو وزیر اعظم مانتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اپنی قوم کے لیے بھی پیسہ یا احتیاط کے لیے تو بہت مانی جاتی ہے. سر دیکھیں نا, کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر دیکھیں قرض اتارو ملک سنوارو, اگر نواز شریف نے $1 ٹریلین لے کے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, $1 ٹریلین لے کے جو ہے نا اگر انہوں نے کرپشن کر دی, وہ پیسہ کھا گئے, تو خان صاحب آپ تو ملک کے ساتھ لوئل تھے. اور خان صاحب کے پاس دیکھیں آج تک پاکستان میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں آئی جس کے ساتھ آرمی کھڑی تھی. عمران خان خود کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ایک پیج پہ اس وقت آرمی جب آپ کے ساتھ ہے خان صاحب, اس وقت آپ قانون ایسے پاس کروائیں, بل ایسے منظور کروائیں کہ جس سے جو ہے نا پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے نا, ہمیں اس وقت جو ہے نا اپنی انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں اس وقت مزید بھیک نہیں مانگنی چاہیے, ہم روکھی کھا لیں گے سوکھی کھا لیں گے, ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان سے ہیلپ آؤٹ, ان سے مدد مانگنی چاہیے, اور ہمیں جو ہے نا اپنے غریب عوام کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں ملک صاحب, آپ نے دیکھا معاشی حوالے سے جو صورتحال ہے ملک کی, معیشت اچھی خاصی بیٹھ رہی ہے, لیکن حکومتی اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بہتری کی جانب گامزن ہے, لیکن حالات منظر عام پہ ہم اسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو وہ شفلنگ ہوتی ہے, کابینہ میں تبدیلیاں آ گئی ہیں, اور اس وقت جو ہے وزیر خزانہ حماد اظہر بن گئے ہیں, اور انہوں نے وزیر اعظم اور گورنر اسٹیٹ بینک سے ملاقات بھی کی ہے, ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد بھی وصول کی ہے, اور آج وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سربراہ بھی مقرر ہو گئے, اور آج ہی انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے. 21 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی سرکار کی کابینہ میں پھر تبدیلی ہو گئی, یہ تبدیلیاں آخر کیوں؟ سر 3 سال ہو گئے ہیں, خان صاحب کو ابھی تک جو ہے نا سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں فرینکلی دیکھیں نا, اب 3 سال تو انہوں نے واقعی خود بھی یہ کیا کہ بہت دفعہ انہیں بریفنگ بھی غلط دی گئی. اب دیکھیں نا 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال میں جو ہے نا یار اب روز منسٹر ہی چینج کرتے رہے. خان صاحب خود کہہ رہے تھے, کل میں نے سنا ان کا بیان, کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا میری ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا, میں جس منسٹری میں جو لوگ گئے تھے انہوں نے وہاں سے کافی کچھ سیکھا ہے. اب خان صاحب کے پاس, خان صاحب کو یہی نہیں سمجھ آ رہی یار, جب وہ سیکھ جاتے ہیں لوگ, خان صاحب اگلے دن جو ہے نا ان کو چینج کر دیں وزارت, پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے دن بعد اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دے. اگر خان صاحب 3 سال میں ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں لگی کون سا بندہ جو ہے نا ڈیلیور کر سکتا ہے اور کون نہیں ڈیلیور کر سکتا, اگر آپ اسی طرح چینجنگ ہی کرتے رہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 سال بھی, جس طرح 3 سال آپ نے کچھ نہیں کیا, 2 سال میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. کہیں نہ کہیں یہ بات ٹھیک بھی تو ہے نا, اگر ایک شخص سے کچھ معاملے صحیح نہیں ہو رہے, وہ فیلڈ صحیح دیکھی نہیں جا رہی, جیسے ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو ذمہ دار تو وزیر خزانہ ہی ہے نا. معاشی حوالے سے جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں تو وزیر اعظم نے تو چیک تو کرنا ہے نا کسی اور شخص کو آگے لا کے. اور حماد اظہر واقعی ان کی شخصیت میں ایسا دمخم ہے کہ وہ شاید یہ معاملات کو سنبھال. سر ایک مجھے بات بتائیں رانا صاحب, کیا خان صاحب کے پاس جو ہے نا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس ملک سے الیکٹ ہو کے آیا ہو, جس طرح کہ ان کے اپنے لوگ ان کو کرٹیسائز آج کل کر رہے ہیں. خان صاحب کو چاہیے نا کہ ان لوگوں کو لے کے آتے جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور آلریڈی پہلے جو ہے نا وہ ان سیٹوں پہ کام کر چکے ہیں. اب آپ کو شیخ صاحب کو دیکھیں, ریلوے کے شیخ صاحب پچھلے ٹینیور میں بھی ریلوے منسٹر رہے, اور اب ریلوے شیخ رشید صاحب کی بات کروں, شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا پچھلی جو میرے خیال میں ٹینیور میں جو ہے نا کاف کے ٹینیور میں بھی وہ ریلوے منسٹر رہے تھے, تو وہاں پہ ان پہ جو ہے نا 20 انجن بیچ کے کھا گئے تھے, ان پہ جو ہے نا ایک ایلیگیشن لگا تھا. بعد میں نون والوں نے جو ہے نا بڑا کرٹیسائز کیا, سعد رفیق صاحب جب نئے آئے تھے تو انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ یار اس نے, شیخ رشید نے اتنے انجن بیچ لیے, اتنے کروڑ روپیہ کھا گئے, اتنے جو ہے نا ارب روپے اندر کر گئے. تو وہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں شیخ رشید صاحب کو ریلوے کی تھوڑی ہو پتہ تھی, ان کو چاہیے تھا کہ 5 سال کے لیے شیخ رشید کو وہاں پہ جو ہے نا ڈم کر دیتے, اور شیخ رشید کو کہتے بھائی مجھے جو ہے نا چاہیے کہ میں جو ہے نا, جو جاپان والا انہوں نے کہا تھا نا کہ جاپان جیسے ریلوے ٹریک بناؤں گا ویسے بنا کے دو, تم نے مجھ سے پرومس کی تھی. تو اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے اہم عہدے پہ ہیں. سر دیکھیں نا وہاں انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک نئے جو ہے نا بات وہی آ جاتی ہے نا, خان صاحب جو ہے نا سلیکشن ہی خان صاحب کی غلط ہے.
اچھا اب یہاں پہ بھی جو بات آپ نے کی ہے میں اس پہ آ رہا ہوں. اب دیکھیں خان صاحب کی سلیکشن بڑی غلط ہوتی ہے. خان صاحب کے پاس جو ہے نا ابھی سے 2 سال ہے, اب ان کو مزید جو ہے نا کوئی چینجنگ نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب کو جو ہے نا اگر چینجنگ کرنی ہے تو لاسٹ آپ کے پاس یہ 1 مہینے میں جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھیں, اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کریں, وہاں سے جو لوگ جس سیٹ کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں ان کو سیٹوں پہ لگائیں تاکہ 2 سال میں خان صاحب کو ڈیلیور کر سکیں. رہی بات تو آپ کو امید ہے کچھ ایسی بہتری کی جانب سر جائیں 2 گے؟ سال ہے, آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہے, میرا خیال تو جو ہے نا خان صاحب کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اور اس ڈیلیور کرنے کے لیے خان صاحب کو جو ہے نا ابھی ان کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے, 1 سال کا ٹائم ہے, 1 سال میں انہوں نے ڈیلیور کرنا. اور وہاں اس وقت جو ہے نا سر یا پاکستان میں بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خان صاحب کو پتہ نہیں کیا چکر ہے, وہی جو ان کے دائرے کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہی خان صاحب کو نظر آ رہے ہیں. خان صاحب بے خوشامد پسند ہے میرے خیال میں, کیونکہ وہ جاتے ہیں خان صاحب کی ٹی سی کر دیتے ہیں, ہاں ہاں خان صاحب واہ 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 آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. خان صاحب بھی جو ہے نا, یہ آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے, میں نے تو یہ سنا ہے وزیر اعظم ایسا کچھ نہیں, وہ واضح طور پہ بڑے گمبھیر انداز میں غور و فکر کر کے بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں یا چنتے ہیں کسی بھی وزارت یا کسی بھی عہدے کے لیے, قلمدان کے لیے. تو کہیں نہ کہیں ان کا قصور کیا صرف اتنا ہے؟ کابینہ تو ہے نا, یہ لوگ تو ہے نا, کابینہ کا حصہ تو ہیں, ان سے کام تو لینا ہے. سر آگے اگر یہ کام ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر ان کا قصور ہے. سر کون سے لوگ سر, یہ وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو نون میں تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو کاف میں تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو کسی اور جماعت میں تھے. وہی لوگ کیا وہ ڈیلیور کریں گے سر؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں چینج آئے. اگر چینج لانے والے اتنے ہوتے تو وہ نون والوں کے ساتھ انہوں نے کیوں نہیں چینج لایا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیوں نہیں چینج لایا, یا جنرل مشرف کے ساتھ انہوں نے کیوں نہیں چینج لایا. وہ صرف اپنے جو ہے نا ذاتیات کے لیے آتے ہیں, 5 سال کا ٹینیور پورا کرنے آتے ہیں. آپ لکھ کے لے لیں ران صاحب, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہی چودھری فواد اور یہی سارے جتنے جو ان کے ساتھ لوٹے کھوٹے بیٹھے ہوئے, دیکھ لیجئے گا جو اگلی پارٹی جو ہے نا اقتدار میں آئے گی اٹھ کے اس کے ساتھ چھلانگ مار کے چلے جائیں گے. تو ایسے لوگ ہیں. خان صاحب کی جو ہے نا ٹیم بنانے میں خان صاحب غلطی کر رہے ہیں اور بار بار غلطی کر رہے ہیں. اب خان صاحب کے مزید جو ہے نا ٹائم نہیں ہے کہ خان صاحب مزید جو ہے نا غلطیاں کریں. صحیح. لیکن اچھا ایک اچھی خبر بھی ہے, وزیر اعظم کی گلگت بلتستان کے لیے تاریخی پیکج کی منظوری, جی بی میں سیاحت کے بے شمار پوٹینشل کو بروئے کار لائیں گے, یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. کیسے دیکھ رہے ہیں واقعی ٹوریزم کا اچھا خاصا یہاں پہ وہ ہے؟ سر پاکستان میں دنیا کے تقریباً جو ہے نا 40-50 ملکوں میں گھوم کے آیا ہوں, کیونکہ چھوٹا موٹا بزنس ہے تو آنا جانا میرا لگا رہتا ہے. 40-50 ملکوں میں آپ گھوم چکے ہیں, چھوٹا موٹا ہی بزنس ہے الحمدللہ. میں کہنے کا مطلب ہے میں ٹوریزم پہ آتا ہوں, میں سوئٹزرلینڈ, فرانس, اٹلی, اسپین اور ڈیفرنٹ اور جگہوں پہ گیا ہوں. سر یقین کریں جو ہمارے ملک میں ناران, کاغان اور اس کے بعد سر میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی قسم کہ دنیا میں اس سے ایسا جو ہے نا خوبصورت ملک ہی نہیں ہے. اگر خان صاحب نے کہا ہے تو میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. خالی خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے, خان صاحب کو ہماری روڈنگ جو ہے نا روڈنگ پہ فوکس کرنا ہوگا. جی بی کی کیونکہ سر سڑکیں ہماری نواز شریف لوگوں نے چلے یار کرپٹ تھے جو بھی تھے انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں نا. اب دیکھیں یہاں سے آپ جو ہے نا لاہور جانا ہوتا ہے یا اپنے کراچی, لاہور, ملتان, فیصل آباد کہیں بھی اب 3-4 گھنٹے میں آپ سارا سفر طے کر لیتے ہیں. اب یہاں سے اگر گلگت بلتستان آپ کو جانا ہو تو یہاں سے سر آپ کو گلگت جانے کے لیے جو ہے نا 12-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا اگر یہی ہم سڑکوں کا جو ہے نا جال خان صاحب بھی اگر بچھا دیں, سڑکیں اچھی ہو جائیں تو ٹورزم سر نو ڈاؤٹ سر میں وہ تو ہمارے ناردرن ایریا گلیات انہوں نے پیکج کی منظوری دی ہے اور اچھا خاصا کام بھی ہو رہا ہے. وزیر اعظم کافی دیر سے اس پہ سر یہ بڑا اچھا انہوں نے خان صاحب نے یہ اقدام بڑا اچھا اٹھایا ہے اور اس سے ہمارے ملک کی جو ہے نا ٹورزم کو بڑا فروغ ملے گا اور خان صاحب کو چاہیے اس پہ تھوڑا سا اور فوکس کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی اسٹریٹجیز ایسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ٹورزم آپ نے تو دنیا گھومی ہوئی ہے اور پاکستان کا یہ فطری حسن دنیا بھی مانتی ہے, تو کون سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ فقدان ہے ان پہ کام ہونا چاہیے؟ سر بڑے بڑے خوبصورت ہم گئے تھے گلیشیئر سے پہلے جو ہے نا ایک جگہ آتی ہے, گلیشیئر سے پہلے کالام کراس کرو تو وہاں ایک گلیشیئر اور کالام کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چیڑ کے درختوں کی جو ہے نا اتنی خوبصورت درخت, اتنی خوبصورت جگہ وہ, لیکن وہاں پہ صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا. خان صاحب کو چاہیے کہ جو ہے نا ایک تو انفراسٹرکچر دیکھیں فورنر جب آپ کے ملک میں آئیں گے آپ کو سب سے پہلے سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ CCTV کیمراز جو ہے نا لگانے چاہیے وہاں پہ ان علاقوں میں, پھر اس کے بعد صفائی پہ فوکس کرنا چاہیے. جس طرح سے خان صاحب نے ٹوائلٹ کی بات کی تھی, لوگوں نے تو اپوزیشن والوں نے مذاق اڑائی, لیکن یہ ایک جو ہے نا پلس پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے, بنیادی ضرورت ہے سر ہماری ضرورت ہے. اور ان علاقوں میں سڑکیں ٹورزم کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہوٹلنگ,
سڑکیں, اس کے بعد صفائی, اور تھرڈ ون از جو ہے نا سیکیورٹی. مین تھنگ از دیٹ کہ جو ہے نا سیکیورٹی سب سے مین ایشو ہے. جب آپ کو سیکیورٹی ایشو نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا کوئی بھی فارنر آپ کے پاکستان میں آنے سے کترائے گا یا ڈر ہوگا اس کو. صحیح. چلیں میں تھوڑا سا سیاسی حوالے سے مزید گفتگو کر لوں کیونکہ اپوزیشن کا رد عمل تو سامنے آنا چاہیے. اور اپوزیشن یعنی شیریں رحمان ہیں, سینیٹر پیپلز پارٹی کی, کہتی ہیں حکومتیں چہرے تبدیل کرنے سے نہیں چلتی, معیشت دعووں سے ترقی نہیں کرتی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ سر دیکھیں, شیریں رحمان بڑی جو ہے نا لاجیکلی بات انہوں نے کی ہے. چہرے چینج کرنے سے جو ہے نا, چہرے کون سے, وہی جو ہے نا اٹھا کے وہی شطرنج کے جو انہوں نے جو ہے نا وہ شطرنج کی موریں ہیں انہیں کو جو ہے نا یہاں وہاں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. خان صاحب کو اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہوگا. خان صاحب کو نئے لوگ جب تک خان صاحب کے پاس نہیں آئیں گے, لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے کا سارا قصور خان صاحب کا تھوڑی ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی تو حکومتیں کی. سر یہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. اگر یہ اپنے گریبان میں جھانکتے نا, زرداری کے پاس کیا پیسہ کم تھا, نواز شریف صاحب کے پاس کیا پیسہ کم تھا, آج دیکھیں $1 ٹریلین کے یہ لوگ مالک ہیں, پھر بھی یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے رہے آئی ایم ایف سے. پیپلز پارٹی کے پاس تو اس وقت, بلکہ قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ ٹاؤنٹ کیا ہے معیشت کے حوالے سے, اسپیشلی حماد اظہر کو. کہتے ہیں زمین بوس معیشت کو انڈر-19 وزیر خزانہ کے سپرد کر دیا. سر قمر زمان قاہرہ بڑے جو ہے نا منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور بڑا جو ہے نا طویل عرصہ انہوں نے سیاست میں گزارا ہے. میں قمر زمان قاہرہ صاحب سے ایک ریکویسٹ کر لوں آج اس پروگرام کے حوالے سے. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ بہت اچھے جو ہے نا ملک کے ساتھ لائل ہیں, بڑے اچھے لیڈر ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف محب وطن پاکستانی بن جائیں, خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشورے دیں. اپوزیشن, پیپلز پارٹی, نون, پی ٹی آئی, ان چیزوں سے ہٹ کے سب سے پہلے ہے پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو پیپلز پارٹی ہے, پاکستان ہے تو نون ہے, پاکستان ہے تو پی ٹی آئی ہے. اس لیے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا جو اس وقت کرونا کا صورتحال ہے, میں جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں قمر زمان قاہرہ صاحب سے, اس کے بعد جو ہے نا شیریں رحمان صاحبہ سے, اس کے بعد شائخ خاقان عباسی صاحب سے, اور جتنے اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را بینگ اے پاکستانی, آپ لوگ پاکستان کے ساتھ اگر اتنا لائل ہیں, اگر اتنے مخلص ہیں پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ, تو آپ لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھتے, مت بیٹھیں. آرمی چیف کے ساتھ آپ بیٹھیں, آرمی چیف کو آپ جو ہے نا سجیشن دیں, آرمی چیف کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ اس کا کوئی حل نکالیں. تاکہ کیوں نہ بیٹھیں, وزیر اعظم ہے, عمران خان ہے, سرکار ہے, لیکن ان کو پرابلم ہے نا, بیٹھا جا سکتا. سر قوم یا ملک کے لیے تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. سر بیٹھنا چاہیے, لیکن یہ لوگ بیٹھنا چاہتے نہیں ہیں نا. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ان کے اوپر جو ان کے یہ سر تن کے اوپر ایک سر بھی لگا ہوا ہے نا, دھڑ کے اوپر جو ہے نا ایک منہ, چہرہ, دماغ لگا ہوا ہے, سر لگا ہوا ہے نا, یہ کسی اور کا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک سر یہ دیکھیں, اب ہر بندے کو پتہ ہے کرپشن, دیکھیں نا جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں, یا ہمارے نیب والے یا جس طرح اور اداروں نے کہا کہ زرداری کرپٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب کرپٹ ہے, تو میرے خیال میں اگر کسی پہ یہ لیگیشن لگ جاتا ہے تو اس کو خود ہی جو ہے نا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کو خود ہی جو ہے نا اس چیزوں سے ہٹ کے کنارہ کشی کر جانی چاہیے سیاست سے. لیکن اقتدار کے بھوکے یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے نا اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کرتے آ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. میں اس لیے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ یار آپ لوگ اگر اتنے لائل ہیں, پی ڈی ایم والے جتنی بھی جماعتیں ہیں, خیر وہ تو اب پھٹ چکی ہیں, لیکن جتنی جماعتیں تھیں نا, یعنی وہ اتحاد, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار خدا را آپ اس وقت جو ہے نا, ہمیں نہ تو پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہمیں نون سے کوئی لینا دینا ہے, نہ پیپلز پارٹی کسی جماعت سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. کورونا کی جو صورتحال آ گئی ہے سر, اس وقت دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب ہے یہ, اور عذاب کیوں آیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے لیڈران ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یار آپ لوگ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, 2 سال کا موقع دے اس غریب کو, تاکہ 2 سال میں وہ ڈیلیور کرے. اس میں خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے, ہمارے بچوں کا فائدہ ہے. ملک صاحب آپ کی ریکویسٹ اپنی جگہ پہ ہے, اور بالکل بنتا بھی یہی ہے, اور حالات حاضرہ کے حوالے سے تو یہ لازم بات ہے کہ ملک و قوم کے بچت کے لیے, ملک و قوم کی سلامتی کے لیے. لیکن آگے ایک اور بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو خبرات کا حصہ. شائخ خاقان عباسی کہتے ہیں سیاسی نظام کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, نیب کے اقدامات ملکی مفاد میں نہیں ہیں. تو نیب سے وہ پریشانی تو ہے نا انہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا, پریشان کون ہوتا ہے, میں اور آپ کیوں نہیں پریشان بیٹھے ہوئے نیب سے, کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی ہوئی, ہم نے کرپشن نہیں کی ہوئی, اسی لیے ہم لوگ بڑے سیٹسفائیڈ ہو کے, بڑے کول مائنڈ ہو کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چور کو سر دیکھیں نا, سر ثابت ہو ہی نہیں سکتا, کیوں کہ
یہاں پہ میرے بھائی ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں پہ ہوتا کیا ہے, میں اب کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہتا اور اداروں کے خلاف تو میں بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارے اداروں میں بھی کچھ ایسے لوگ اور کچھ ایسی شخصیات اندر بیٹھی ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے, وہ پیسے لے لوں کے, ٹھیک ہے نا, کیا کرتے ہیں. ابھی ایک مافیا کا ایک بہت بڑا جو ہے نا یہاں پہ اسلام آباد کے ایک مافیا کا ایک بندہ پکڑا گیا. اس کو جو ہے نا پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی جو ہے نا لینڈ کرپشن کے اس پہ چارجز لگے, ٹھیک ہے, اور وہ چند کروڑ روپے دے کے باہر آ گیا. اور وہ بندہ جو ہے نا ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک ڈرائیور نما بندہ تھا, وہ ٹریلین روپوں کا مالک ہے پاکستان میں. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کی سپورٹ کی, نیب میں اس کو جو ہے نا کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے 10 کروڑ روپیہ لیا. میرے پاس اس چیز کے جو ہے نا ثبوت بھی موجود ہیں اور وہ کلیئر ہو گیا. یہاں بھائی بات آ جاتی ہے نا جہاں نیب میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اندر, وہ مگر جس طرح خان صاحب نہیں کہہ رہے کہ جو ہے نا, میں نے اس دن ایک پروگرام میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ یہاں ہمارے ہر ادارے میں جو ہے نا چور, ڈاکو, کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں سچے ہیں کہ آگے انہیں کام نہیں سر کرنے دیا جا خان رہا ہے, صاحب جو کو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. سر ٹیم کی بات کی تھی 200 بندوں کی. خان صاحب کے پاس ابھی وقت ہے, وہ 200 کی ٹیم بنائیں اور ہر ادارے میں اپنے بندے بٹھائیں, تب جا کے جو ہے نا ریولیوشن آئے گا, چینج آئے گا. اور آپ کے ہر ادارے میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی خان صاحب کو نہیں چلنے دیتے. ہمارے یہاں اتنا بڑا بڑا مافیا ہے, اب دیکھ لینا کتنے بڑے بڑے چارجز لگے زرداری پہ, کلیئر ہو گئے. نواز شریف پہ لگے, کلیئر ہو گئے. دودھ کے دھلے ہوئے آ گئے, ایسے نکل گئے وہ جیسے دودھ سے جو ہے نا بال کو یا مکھی کو نہیں نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا, ایسے ہو گیا. کیوں کہ کرپشن اتنی زیادہ ہے. لیکن چیئرمین نیب تو کہہ رہے ہیں کہ آٹا چینی اسکینڈل منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بڑی مچھلیوں کے خلاف ثبوت موجود, عدالتوں میں 1230 ریفرنس دائر, 714 ارب خزانے میں جمع کروا چکے. سر جو کروا چکے ہیں وہ پیسہ جو ہے نا, کیا آپ نے کسی جو ہے نا ٹی وی چینل پہ یا کوئی کسی رپورٹ میں یہ چیز شو کی ہے؟ آپ نے کہہ دیتے ہیں جی وہ کروا دی ہے. ان کی تعریف تو ویسے انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہے نیب کے ادارے کی. سر دیکھیں نا نیب کے ادارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, خان کے آنے سے جو ہے نا خان صاحب نے یہ تو تھوڑا سا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ خان صاحب نے یہ جو ٹینیور 3 سال کا, اس میں کم از کم جو ہے نا پاکستان کے کرپٹ ہل کے رہ گئے ہیں. میں کیونکہ خود چھوٹا موٹا بزنس مین ہوں, میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتا ہوں, تو کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ نہیں بھائی نیب نے پھڑ لینا ہے سانو. یعنی اب نیب سر نیب ایکٹیو ہوئی کر بھی رہا ہے. اب نیب چیئرمین صاحب کو میں ان سے بھی ایک جو ہے نا ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو تھوڑی سی اپنے نیچے والے لوگوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ نیچے والے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ایسی سمری بنا کے اوپر بھیج دیتے ہیں کہ وہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے نا تھوڑی سی وہاں پہ سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ پھر باہر آ جاتے ہیں. تھوڑی سی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں آٹا چینی اسکینڈل, یہ واقعی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے لیکن ہوگا نہیں؟ اچھا اس کی وجہ اب دیکھ لینا, زرداری صاحب کلیئر ہو گئے, نواز شریف صاحب کلیئر ہو گئے, شاہد خان بھائی صاحب پہ جو ہے نا ایلیگیشن لگے تھے, کلیئر ہو گئے. اسی نیب نے ایلیگیشن لگائے تھے, اسی نیب سے وہ کلیئر ہو گئے. ابھی تک کلیئر تھوڑی ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ملا کچھ نہیں ہے. سر نہ ملے گا, اور سر 2 سال کا ٹائم ہے خان صاحب کے پاس جو ہے نا, اور نیب کے پاس بھی 2 سال کے پاس یہی نیب ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہی لوگ ہوں گے, اور انہی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے یہ نیب کے لوگ بیٹھ کے چائے پئیں گے, کافیز اور ڈنر کریں گے, اور ان سے ایکسکیوز بھی کریں گے. یہ ہمارے ملک کا جو ہے نا, یہ آپ کو خالی بلی دعوے ہی نظر آ رہے ہیں. سر دعوے ہیں یہ صرف. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں تب تک ریولوشن نہیں آ سکتا جب تک, دیکھیں ہمارا پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول کے نعرے پہ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کہاں مجھے اسلامک قانون کہاں آپ کو نظر آتا ہے؟ آج اب مجھے کوئی ایک قانون, کوئی ایک شک مجھے اٹھا کے بتا دے جو ہے نا اسلام کے جو ہے نا, یا حضرت فاروق عمر فاروق تھے جو, ان کے اکارڈنگ کوئی بھی ایک قانون ہے ہمارے ملک میں؟ اسلامک قانون کہاں ہے ہمارے ملک میں؟ بھائی جان یہ صرف اور صرف باتیں ہیں, باتوں کی حد تک کہ یہ کرپٹ مافیا جو ہے نا, خان صاحب تو چھوڑیں, خان صاحب کی ایک اور نسل بھی آ جائے تو اس مافیا کو نہیں ختم کر سکتی. ہاں آرمی چاہے تو اس میں جو ہے نا چینجنگ آ سکتی ہے. چلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. فارن فنڈنگ کیس, پی ٹی آئی نے نون لیگ کی طرح ککس بیک کر کے فنڈز نہیں لیے. اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقاتی رپورٹ الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی. کمیٹی نے تاخیر کا ملبہ درخواست گزار اکبر ایس بابر پر ڈال دیا. فیصلہ بر وقت آتا تو حکمران گھر بیٹھے ہوتے, یہ کہنا ہے اکبر ایس بابر کا. تو یہ معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری سر, مجھے ہنسی کی کھانسی آ رہی ہے. ایکچولی رانا صاحب بات یہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا, میں نے ایک پروگرام میں پہلے ہی بیٹھ کے کہہ دیا تھا آپ کو کہ اس کا کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلنا. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف پیسے والے کے لیے جو ہے نا, پاکستان پیسے والے کا ہے. یہاں قانون صرف اور صرف غریب کے لیے ہے. یہاں چاہے وہ اپوزیشن میں پیسے والا بیٹھا ہوا ہے یا اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے,
نیب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کوئی ادارہ ہمارا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو ہے نا قانون کو, خان صاحب کو چاہیے کہ قانون پہ تھوڑا فوکس کریں, اداروں کو مضبوط کریں, تب جا کے جو ہے نا یہاں پہ خان صاحب یہ اپنے, ہم دیکھیں کتنے لوگ کہتے تھے کہ یار جو ہے نا خان صاحب کی این جی اوز ہیں, ڈفرینٹ این جی اوز سے فنڈنگ آتی ہے, فورن سے فنڈنگ آتی ہے, اور خان صاحب اس سے اپنا روزگار چلاتے ہیں. اب اللہ جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ کتنی اس میں صداقت تھی اور کتنی ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو اکبر ایس بابر کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بر وقت آتا تو حکمران گھر بیٹھے ہوتے؟ ٹھیک ہے سر اب دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ اتنی جو ہے نا دعوے سے کہہ رہا ہے تو اٹس مین کہیں نہ کہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا نا. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. ملک صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.